बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 खबरें हैं आसिफ अली जरदारी, बल्कि यूं कहें कि कल मास्टर स्ट्रोक खेला जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, आज मास्टर स्ट्रोक खेला है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने, और रही सही कसर निकाल दी है वजीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से जो लोग हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से सहाफ़ी हैं, और सहाफ़ी भी वो वाले जो इमरान खान साहब का प्लस्तर, जब वो जाली साहब उन्होंने अपनी टांग के ऊपर चढ़ाया हुआ था, वो जब प्लस्तर उतरा था तो वो प्लस्तर लेके तो उसको चूम चाट रहे थे और वो कौम को दिखा रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। वो इनका प्रोपेगेंडा सेल चलाते हैं, और वो अब प्रोपेगेंडा सेल चला रहे हैं, और वो क्या क्या बातें फैला रहे थे और क्या क्या बातें फैला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी प्रोपेगेंडा सेल की वजह से, या यूं कहें कि जिस तरह वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान के वजीर कानून ने आज बड़े नपे तुले अंदाज में खबरदार किया है कि ऐसे कुछ भी हो सकता है, अगर आप बाज ना आए तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो क्या प्रोपेगेंडा है और वो क्या दिखाना और सुनाना और बताना चाह रहे थे। लेकिन आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक केस था, उसकी तारीख जो थी हतमी, वो 16 तारीख दी गई थी कि 16 तारीख तक इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन के हवाले से जो पंचायत लगी थी, क्योंकि वो अदालत का तो ऑर्डर नहीं था, तो जो हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी, उसकी रिपोर्ट्स आ गई अदालत में, और उसके बाद अदालत ने वो केस इनफ्रक्चुअस कह के निपटा दिया। तो ये भी खबरें हैं। तो जनाब, पहली खबर ये है कि मास्टर स्ट्रोक क्या है। मास्टर स्ट्रोक जो था वो कल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक पब्लिक मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए कल किया था, और उन्होंने कैसी कुत्ती आटा चट गई, ये उन्होंने एक टर्म बोली। ये एक कहावत है, ये पंजाबी में भी कहावत है, और ये कहावत जो है उन्होंने सराइकी का नाम लेके ये वाली कहावत पेश की थी। तो वो बेसिकली बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक फेडरल जमात है, और हम पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं। इस तरह की बात करते करते उन्होंने कहा कि वो एक कहावत है सराइकी की कि कुत्ती आटा चट गई। अब कुत्ती आटा चाट गई, ये उन्होंने इसलिए बोला कि बीच में से ये इमरान खान साहब प्रोजेक्ट 4 साल ज़ाया हो गए, लेकिन हम लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये वाली बात, अब कुत्ती आटा चाट गई, ये जो मेरा ख्याल है कि ये किसी को समझने की कोई इसमें ना समझाने वाली बात है कि आप एहतमाम कर रहे हो, आप आटा गूंद रहे हो, कोई खाने पकाने का, मेरा मतलब भूख लगी हो आपको और आपका काम ठीक जा रहा हो, अचानक से एक जो है वो जानवर आए और वो आके मुंह मार जाए आटे के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपका किया धराया जो कुछ आपने किया था, भूख आपको की चमकी हुई थी, और वो सारा का सारा जो प्लान था वो चौपट हो गया। तो ये बात उन्होंने की पाकिस्तान के हवाले से कि यार कि हम तो अपना काम सीधा कर रहे होते हैं, रियासत को लेके चल रहे होते हैं, दरमियान में कोई तजर्बा हो जाता है। तो बेसिकली जो 4 साल का जिक्र उन्होंने किया है, ये प्रोजेक्ट इमरान खान का उन्होंने जिक्र किया है, और फिर इमरान खान साहब को आगे चल के उन्होंने कुछ खरी खरी सुनाई कि औरतों की तरह मत रहो, जेल काटनी पड़ी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मर्दों की तरह काटो जेल, और ये 2-2.5 साल बाद तो जेल पूछती है कि मियाँ क्या हाल है, यानी कि कैद का पता चलना शुरू होता है, बंदे को एहसास होता है कि मैं जेल काट रहा हूँ। तो अब आ गई है तो फिर जल्द अब कि जो है वो हौसले से फेस करो, अगर इतना हौसला नहीं है तो फिर पार्टी की क्यादत छोड़ दो। तो ये उन्होंने बात की। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो बेसिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक तरह से एक उसकी याद दहानी करवाई है कि हम तो मामलात को दुरुस्त लेके ठीक समत में पाकिस्तान के सियासतदान चल रहे होते हैं, आपको कोई शौक चढ़ता है कि हमने कुछ नवा तजर्बा करना है, और फिर वो जो होता है वो बेसिकली पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर जाता है, कुत्ती आटा चट जाती है। तो वो ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, या इस पाए के जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बेसिकली यानी अपना जो उनकी सोच और मिजाज है वो उसके ऊपर कायम है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो असल अमराज हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान के वो काम जो जिन लोगों के करने वाले हैं वो नहीं करते, कोई और कर रहा होता है। और चूंकि मसल पावर बहुत होती है, चूंकि ताकत बहुत होती है,
اور پھر کچھ کمزوریاں جو ہیں وہ سیاستدانوں کی بھی ہوتی ہیں، یہ بھی بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن پاکستان کو جو مار وجی ہے نا سر، جو مار وجی ہے پاکستان کو، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پر شوق بہت ہے ہم کو کہ یہ کر کے دیکھ لیں، وہ کر کے دیکھ لیں، نہیں یہ سارے فارغ ہیں، یہ کر کے دیکھ لیں، اور پیچھے نام تو یہ لیا جاتا ہے کہ ہم ملک اور قوم کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اصل میں جو پیچھے بیک آف دا مائنڈ جو سوچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بڑے چودھری ایسی ہیں، مطلب یہ کہ اگر کوئی اور یہ سارے کام کرے گا، قد کاٹ کسی اور کا بڑھے گا، سیاستدان اپنا کام کرنا شروع ہو گئے اور ٹھیک کام کرنا شروع کر دیا، تو اس ریاست کے وسائل کے اوپر جو ہمارا حق ہے وہ شیئر کم ہو جائے گا۔ سر یہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کرنے میں اور چیزوں کو فیل کرنے میں، اختیار کو محسوس کرنے میں جو فرق ہے، وہ یہ کہنے سننے میں وہ فرق محسوس نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے ایک اشارہ ابرو کے اوپر جو ہے وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کے ایک اشارہ ہو اور جناب کیا سے کیا ہو جائے۔ یہ میں اس کو مثال دے کے بھی سمجھانا چاہوں تو نہیں سمجھا سکتا۔ وہ جو کر و فر ہوتا ہے، وہ جو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں، وہ جو شہانہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو اختیار، ایسا اختیار کہ جس کے اوپر جواب دہی کوئی نہیں، تو سر وہ تو بڑے بڑوں کو جناب ان کو وہ ہلا دیتی ہے، وہ پھر وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان اکاؤنٹیبل ہی رہے۔ تو یہ وہ والے معاملات ہیں، اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا کرایا۔ اور اس سے پہلے بھی پاکستان کا جو سول ملٹری ریلیشن ہے، سول ملٹری ریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو ہے وہ اثر و رسوخ اور اس کا اختیار اور اس کا کردار پاکستان میں بہت بھاری ہے۔ تو وہ جب تک نارملائز نہیں ہوگا، اور وہ نارملائز عمران خان صاحب والے طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب تو پارٹنر ان کرائم بننا چاہتے ہیں، وہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا مقصود ہو تو وہ اس کا جو ہے وہ جس طرح 18ویں ترمیم کے ذریعے کیا گیا تھا، یا پھر جس طرح مساق جمہوریت کیا گیا تھا، وہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اپنے جو ہم جولی ہوتے ہیں، جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو جو کھیل کے رولز ہیں وہ ان کو اثر نو ان کو لکھنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے، اخلاقیات نئی طے کرنی پڑتی ہیں۔ تو خیر وہ زرداری صاحب نے تو خیر آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا کہ بلہ آتا ہے دودھ پی جاتا ہے، میاں صاحب اس دفعہ بلے کو دودھ نہیں پینے دینا، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم جو ہے وہ یہیں پہ ہم نے رہنا ہے اور تم لوگ 3 سال کے لیے آتے ہو۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، سول ملٹری ریلیشن میں جو اس وقت ہے نا کشمکش، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اب تو خیر یہ کشمکش جو ہے وہ قدرے کم کیا بلکہ ختم ہی ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان کے پولیٹیشنز نے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا یہ وقت کی آپ ضرورت کہہ لیں، کہ اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا ہوا ہے کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ پاری ہے ساڑھے تو، اور اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم یہ پہلے بھی مطلب یہ ٹھیک ہی تھا، اگر پہلے اس طرح سے چلتا تو زیادہ ٹھیک ہوتا۔ تو خیر نکتہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ماسٹر اسٹروک کو کھیل دیا کہ اصل جو ہے خرابی کہاں پہ ہوتی ہے۔ تو مریم بی بی نے آج جو باریک کاروائی بلکہ ماسٹر اسٹروک کھیلا، وہ آج گجرات کی یونیورسٹی میں گئی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ سے وہ خطاب کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لیپ ٹاپ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہونے ہار طالب علم والا جو وہ اسکالرشپ ہے۔ پھر انہوں نے کہا پھر یہ کے پی میں کیا ہے؟ کے پی میں بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، ڈنڈے ہیں، اور وہاں پر ایک سوچ ہے جو ان کو کہتی ہے، کمانڈ دیتی ہے کہ جاؤ یہ پھاٹک بند کر دو، جاؤ مارکیٹیں بند کر دو، دکانیں بند کراؤ، جلاؤ گراؤ، پٹرول پمپ ان کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے۔ پچھلے 13 سال سے وہاں پر حکومت ہے، اور کے پی جو ہے وہاں کے عوام جنگل کے دور میں زندہ ہیں، پتھر کے دور میں زندہ ہیں، اور یہ جنگلی سوچ ہے، جنگلی لوگ ہیں جو لوگوں کے کاروبار بند کرواتے ہیں، جو سڑکیں بند کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے میرے بچوں، یہ جو آج میرے پاس اقتدار ہے کل میرے پاس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب اقتدار آپ کو ہاتھ میں آئے تو پھر آپ جواب دہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ امانت ہوتا ہے آپ کے پاس لوگوں کی، اور یہ تفویض کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جہاں پر آپ کو ہم جواب دے ہیں وہیں پر ہمیں اللہ کو بھی جواب دینا۔ تو انہوں نے حلفاً کہا کہ میں حلفاً کہہ رہی ہوں کہ نہ نواز شریف نے، نہ میں نے، نہ کبھی شہباز شریف صاحب نے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے
کہ عمران خان کو ہم نے جیل میں کوئی سہولتیں اس کی کم کرنی ہے، اس کو ہم نے تنگ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچ بڑی غلط ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہم بھی پہلے جیل میں تھے، عمران خان صاحب نے ہمیں جیل میں رکھا ہوا تھا، اور پھر میری والدہ جو تھی وہ ان دنوں بیمار ہو گئی اور وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھی، کینسر کی پیشنٹ تھی. تو پھر وہی پرانی بات انہوں نے دہرائی کہ ان کے لوگ اندر آئی سی یو میں جعلی ڈاکٹر بن کے چلے گئے، اور دیکھنے کے لیے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا، کیونکہ یقین نہیں کیا جا رہا تھا. تو پھر میری والدہ جب فوت ہوئی تو انہوں نے یہ یعنی نواز شریف صاحب نے تب کہا تھا کہ یہاں پر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، مر کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ سچ بول رہے تھے. تو پھر اسی طرح انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ یہ مذاق اڑاتے تھے ہماری بیماریوں کا. انہوں نے پھر کلپ چلائے عمران خان صاحب کی مختلف تقاریر کے، اور کیونکہ عمران خان صاحب بھی جو تھے وہ تصویریں لگا لگا کے بڑی اسکرین کے اوپر چلاتے تھے. تو آج جو ہے وہ مکافات عمل دیکھیں کہ وہ بھی اسی طرح سے ہو گیا سین کہ آج ان کے کلپ چل رہے تھے. تو وہ انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں کہ یہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب کی بیماریوں کی لسٹ مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کو ملٹیپل ہارٹ اٹیکس ہوئے تھے، پلیٹلیٹس ان کے گرے تھے. تو پھر مگر وہ پرانے والے دے رہے تھے لیکن بتا رہی تھی کہ کس طرح مذاق اڑاتے ہیں یا اڑایا گیا تھا ان کی بیماری کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو میرے والد کی تصویر چلائی وہ اس دن کی تصویر ہے، اور پھر یہ مذاق اڑا رہے ہیں جس دن میری والدہ فوت ہوئی تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ شیری رحمان جو ہے، شیری مزاری، وہ رو پڑی تھی یہ تصویر دیکھ کے. تو وہ کہتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے اور بتانے کا مقصد ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے ایسے نہیں بننا. کیا خوبصورت شاٹ ہے. بجائے اس کے کہ وہ پریس کانفرنس کرتی، رٹی رٹائی باتیں یا پھر پرانی باتیں دہراتی، انہوں نے مخاطب کیا اپنی پرفارمنس کو اور کہا کہ کے پی کے بچوں کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں، ان کو سوال کرنا چاہیے. وہاں پر لوگ سوال کر رہے ہیں. اور وہ بیماری انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کا وہ کہتی کہ مجھے انہوں نے گرفتار کروایا تھا، یہ وہ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ پنجاب کی جیل میں، اور اللہ تعالیٰ نے پنجاب میں جو حکومت مجھے دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی رویہ، کوئی مخاصمت، کوئی دشمنی والا کام نہیں کیا. کل رات نواز شریف صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنے کسی سیاسی حریف کو بھی مریم کبھی بد دعا نہ دینا. مطلب بڑا جناب شاٹ انہوں نے آج بیسیکلی یہ کیا کہ بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے جو عمران خان صاحب کے ایشو کے اوپر بیانیاں، سڑکیں بند، ادھر ادھر جو کچھ تھا وہ انہوں نے کھول کے بیان کر دیا، یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا جواب دیا سادہ الفاظ میں. تو بڑا اچھا شاٹ تھا ان کا. اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ والی بات کہی کہ حلفاً انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کبھی عمران خان کا برا نہیں چاہا، اس کے لیے کبھی ہم نے کوئی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جو ہے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے اے سی بند کروا دیں، ان کے ٹی وی بند کروا دیں. اس طرح کے کام ہم نے کبھی نہیں کیے. ان کو علاج مل رہا ہے، علاج ان کو ملتا رہے گا. اور جو ہے باقی جیل جو ہے وہ انہوں نے پھر ایک دفعہ، خیر وہ پرانی بات ہوگی، انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ میں پاکستان کی وہ پہلی خاتون پرزنر تھی جو سیاست میں نہیں تھی اور اس کو قید کر دیا گیا. نیب کے پاس عورتوں والی کوئی جیل نہیں تھی کہ مجھے کہاں پہ رکھتے. تو پھر ایک کمرہ خالی کروا کے میرے لیے اسپیشل ایک کمرہ تیار کروایا گیا. تو ہمارے سے تو یوں انتقام لیے گئے ہیں، ہم کوئی انتقام نہیں لے رہے. یہ ان کا کہنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ اب آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر پنجاب اتنا آگے بڑھ رہا ہے تو پھر خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا قصور ہے. یہ ان کا مقدر نہیں ہو سکتا. میرا دل دکھتا ہے. تو بڑی انہوں نے پولیٹیشنوں والا آج رول پلے کیا ہے، زبردست. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتی ہے گفتگو جناب، بلکہ اس گفتگو سے پہلے عدالت نے آج جو کاروائی تھی وہ اوپن کورٹ میں نہیں ہوئی. یا آفریدی صاحب اور جو ان کے ساتھ میں دوسرے جج صاحب تھے، تو آرڈر آ گیا 12 جو اس کا فروری والا تھا. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی رپورٹ آ گئی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، انفرکچس ختم، کہ خان صاحب کے بچوں سے ہی بات ہو گئی ہے، ان کے جیل والا بھی ہو گیا ہے، سارا کچھ وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ بورڈ چھوڑ بن کے ہو گیا. تو اب کوئی ہیرنگ شیرنگ نہیں، انفرکچس ہو گئی ان کی، کیونکہ پہلے ہی انفرکچس تھی. تو اب اس کے پیچھے اب ڈھونڈے کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ توڑنی چڑھی یا کیا ہو گیا، سو کیا ہو گیا. لیکن یہ عدالتی بات جو تھی وہ آج تک کے لیے تھی، ختم ہو گئی. تو جو پاکستان کے وزیر قانون اعظم مزید تارڑ صاحب آج وہ شیخو پورہ بار میں خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جی کہ میں نے ابھی انفارمیشن لی ہے
کہ جو ان کی بینائی ہے عمران خان صاحب کی وہ ایک آنکھ کی 6/6 ہے، یعنی کہ بالکل فٹ، اور دوسری آنکھ سے 70% ان کو نظر آ رہا ہے اینک لگا کے. تو وہ جو بیانیہ گڑا گیا تھا جھوٹو جھوٹ 44، آج اگر آپ یہ کہیں کہ جو میڈیکل الشفا والے اور جو پمز والے گئے تھے، پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کے ساتھ بھی رابطہ کیا، انہوں نے آگے سے کال کے اوپر لے لیا دوسرے ایک ڈاکٹر کو جو ریٹینا کے اسپیشلسٹ تھے، تو وہ بتایا گیا جن کی آنکھ ریکور ہو رہی ہے، سوجن بھی کم ہو رہی ہے جو پیچھے ہوتی ہے ریٹینا پہ، تو یہ بہتر ہو رہے ہیں، تو علاج ٹھیک ہو رہا ہے، ان کی صحت ٹھیک ہے اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری رپورٹ پنجاب حکومت کو بھی آ گئی، ان کو بھی دے دی گئی، اور وہ ان کا انتظار بھی خیر کرتے رہے ان کی، یعنی کہ پارٹی کے تحریک انصاف کے لیڈروں کا اور ان کے ڈاکٹروں کا، وہ خیر کوئی نہیں آئے تھے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جو ڈاکٹر عاصم جو ان کے پرسنل معالج ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ بات تو ٹھیک ہے جو ہمیں پتہ چلی ہے، جو عمران خان صاحب کا چیک اپ ہوا ہے حوصلہ افزا ہے، لیکن میری پھر بھی ہماری خواہش ہے کہ فیصل جو ہے سلطان صاحب جو عمران خان صاحب کے یا شوکت خانم کے سی او اور مجھے اور ان کی فیملی کے ایک خاتون کو جو ہے وہ موقع دے دیا جائے، یا فیملی میں سے کسی کو بھی اگر شامل کر لیا جائے، فیملی والے کریں، تو ہم عمران خان صاحب کو ایک دفعہ ذاتی طور پر مل لیں. میرا نہیں خیال کہ یہ والی سہولت جو ہے وہ اب حکومت ان کو دے گی. حکومت نے وہ جو کرنا تھا وہ کرا دیا، ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی مل جائے، معاملہ آگے چل کے ہو جائے، لیکن سر دست کوئی امکان اس کا نظر نہیں آ رہا. علیمہ بی بی کہتی ہیں کہ جی کہ ہم اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس میں عظمیٰ بی بی کو ہم نے کہا تھا کہ شامل کریں بورڈ میں. میرا ذاتی خیال ہے کہ کر لینا چاہیے تھا، عظمیٰ بی بی ڈاکٹر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شاید حکومت کہتی ہے کہ یہ پھر آ کے باہر سیاسی بیان دیتے ہیں، وعدہ خلافی انہوں نے کی تھی عظمیٰ بی بی نے، لہٰذا ان کی بھی ملاقات نہیں کروانی، تو اب وہ کہتی ہیں کہ ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے. باقی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ کے پی بند ہے بھائی جان، یا لاہور میں ایک دو جگہوں کے اوپر نکلے یا کچھ اور حصوں میں، پنڈی میں ٹائر شہروں کو آگ لگا کے دوڑ گئے، تو کوئی ڈھنگ کا احتجاج پاکستان تحریک انصاف پوری اتنی بڑی جماعت پورے پاکستان میں نہیں کر سکتی. کچھ صحافی ہیں وہ چلا رہے ہیں، یہ پروڈیوسر صاحب چلا دیجئے گا، دکھا دیجئے گا کہ فلاں بھی بند، فلاں بھی بند، فلاں بھی بند. کے پی بند ہے، یا کے پی میں کچھ راستے بند کیے تھے انہوں نے، باقیوں کی کوئی اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے. اور جو آزاد کشمیر والا راستہ بند ہوا تھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا سپین جو ہے کوہالہ کے بعد، وہ خیبر پختونخوا کی وہ کہہ لیں کہ ٹیریٹوری ہے، تو وہاں پر جغرافی اعتبار سے، تو وہاں پر انہوں نے کچھ راستے بند کیے تھے، وہ بھی کھل گئے تھے. تو باقی پورے ملک میں امن سکون رہا. یہ جو آپ کو کلپس آ رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ پروپیگنڈا سیل ہی آپ سمجھے، وہ صحافی جو چوم چوم کے ماتھے پہ لگاتے تھے عمران خان صاحب کی ٹانگ کا پلستر، یہ سارے وہی گروپ والے ہیں کہ جی کہ بند کر دیتا، بند مطلب بند، یہ بند وہ بند. خیبر پختونخوا کی حد تک یہ بات رپورٹ کی جا سکتی ہے، درست مانی جا سکتی ہے کہ وہاں پر سڑکوں کی بندش ہوئی تھی، لیکن وہاں پر بھی جو عام لوگ ہیں، 10 لوگ مر چکے ہیں اس وقت تک سڑکوں کی بندش کی وجہ سے. آج مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ یہ باقی ملک کو فرق نہیں پڑنا کیونکہ باقی ملک کام کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو اگر جو سندھ والوں کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ سندھ کی طرف راستے بند کر دیں گے؟ تو انہوں نے علاج کرنے کے پی میں آنا ہے، وہ تو آپ لوگوں کا علاج خود کرتے ہیں، اور پنجاب میں روزگار کے لیے آپ نے آنا ہے، مطلب آپ نے آنا ہے، پنجابیوں نے نہیں ادھر جانا. تو لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرا اس کے باوجود بطور پاکستانی وہ تکلیف ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. تو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ آج مختلف جگہوں کے اوپر جو رپورٹ ہو رہا ہے، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں ڈال رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، یا وہاں پر وہ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، راستے کھلواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 10 لوگ سڑکوں کے اوپر مارے گئے ہیں جی، اور یہ ایک کل عمران خان صاحب کی آنکھ 75% بند ہو گئی ہے، 85% بند ہو گئی ہے، اور رپورٹ آئی ہے کہ 70% کم کر رہی ہے، یعنی کہ سرٹیفائیڈ جھوٹے. اور یہ رپورٹ کسی ڈاکٹر کی نہیں تھی، خان صاحب کی زبانی تھی، اور بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کے قلم سے عدالت تک پہنچی تھی. تو یہ جناب فساد ہے، اور یہ اس کا جو بھی علاج ہے. تو یہ جناب ابھی تک کی خبریں تھیں، مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔